औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाज़िल नक़वी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सब खैर कसीर आप सबकी नस्लों की कदर में करे और इस दुनिया को अमन-अमान का गहवारा बनाए। हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सच्चे मुखलिस तरीन अताअत गुज़ार साथियों में शामिल फरमाए। बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले, वादों को पूरा करने वाले, अहद को निभाने वाले साथियों में शामिल फरमाए। उन साथियों में जिन पर इमाम फ़ख्र करते हों, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा राज़ी होती हों, ऐसे साथियों को जो सबकत ले जाते हों और मुश्किलात को अबूर करना जानते हों, ऐसे साथियों में शामिल फरमाए। और इस दुनिया में जितने मज़लूमीन हैं, जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, लबनान, शाम और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत दुःख तकलीफ़ रंजो गम में है, पारा चनार के बहन भाई हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और बिलख़ुसूस गज़ा के बहन भाई जिस अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इस वक़्त, उन सब पर अपनी रहमत करे। और तमाम ऐसे अफ़राद हक़ का साथ देने वाले हैं और हक़ की मददगार हैं किसी भी हवाले से, उन सब की हिफ़ाज़त, ज़ालिमीन को जो है उनके शर को उनकी तरफ वापस पलटाए, उन ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद करे, इस दुनिया में उनको इबरत का निशान बनाए और हमें हक़ का साथ देने वालों और हक़ के साथ जीने और मरने वालों में शामिल फरमाए, इंशाअल्लाह आमीन। और हमारे इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजीर फरमाए, इस दुनिया बनाए, अदल और इंसाफ से भर दे। आज जो नाज़रीन 14 सितंबर है हैं कि बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आप जहाँ होंगे, अल्लाह की बेपनाह रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में होंगे और आपके दिन का आगाज़ अल्लाह की तस्बीह, उसकी हम्द व सना, उसके ऊपर जो दरूद व सलाम से हो चुका होगा और इस पूरे वीक के जो भी अहम तरीन काम हैं, उन सब की तरफ आप मुतवज्जो होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी पूरी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों के मामूर में जो भी हमारे उमूर हैं, उनके अंदर खुदा, रसूल, अहले बैत और कुरान को तरजीह दें, उनको तरजीहात पे रखें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी तरजीहात में वो चीज़ें होती हैं जो उस वक़्त उस घड़ी के हिसाब से होती हैं। जिस तरह हमारी ज़िंदगियों में जॉब करना, पढ़ाई करना, इस तरह के बहुत से अमूर ज़ाहिर है जो हमारी ज़िंदगी की अमूमी प्रायोरिटीज़ में शामिल होते हैं और उनकी खातिर तो हम हर कुर्बानी दे लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है मोहम्मद वाले मोहम्मद की, रसूल खुदा की, अहले बैत की, बिलख़ुसूस खुदा ताला के रसूल खुदा के अहकामात की, तो वहाँ हम लोग अक्सर लापरवाही से काम ले लेते हैं। दुनिया में तो चीज़ों से डर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं, तागूत से डर जाते हैं, हालात और वाक़यात से डर जाते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं, वहम और गुमान का शिकार हो जाते हैं। किसी के तानों, किसी के तिश्नों और किसी की नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। हालात हम पर तारी हो जाते हैं, बजाए इसके कि हम हालात के सामने जो है वो डट कर खड़े हो जाते और उनसे ऊपर उभर जाते। जिस तरह एक उकाब की एक सीरत होती है कि जब तूफ़ान आने लगता है तो वो उन तूफ़ानी बादलों और हवाओं से ऊपर उभर कर जो उड़ जाता है और वो तूफ़ान जो है वो नीचे चले जाते हैं और वो उस चीज़ से अपने आप को इस अंदाज़ से बचा लेता है। तो इसलिए हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में तूफ़ानों का सामना करते हुए घबराएँ नहीं, या तो हम ऊपर को उभर जाएँ और उठ जाएँ, उन कि वो तूफ़ान हमारे ही नीचे से गुज़र जाएँ, या फिर ये है कि हम उन तूफ़ानों को सामना करते वक़्त परेशान ना हों, ते इत्मीनान रखते, हौसला रखते, तवक्कल रखते, यकीन रखते, अपनी जो ज़िंदगी के उमूर हैं, काम हैं, चीज़ों को बजा लाएँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप कोई भी अच्छा काम करने लगते हैं, कोई भी अच्छे मिशन पे होते हैं, कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह, रसूल, अहले बैत और कुरान या हक़ की जो कह लें कि उसको मुस्तहकम करने की समत होता है, चाहे वो ख़ानदान में किसी अपने के साथ भलाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों, काम के सिलसिले में जिन लोगों से हमारा राब्ता और ताल्लुक़ रहता है, उनके हवाले से हो, या कि आलमी सतह पर जो मज़लूमीन हैं, उनकी हिमायत के हवाले से हो। तो जब आप कोई भी हक़ का काम कर रहे होते हैं और हक़ के असूलों के मुताबिक कर रहे होते हैं और अच्छा कर रहे होते हैं और मुख़लिसाना कर रहे होते हैं और सिर्फ़ आपकी नियत अल्लाह की ज़ात, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत, रसूल और अहले बैत की कुर्बत और मोहब्बत होती है, तो अक्सर ये होता है कि सबसे पहले आप ही की गिरदोनवां से आवाज़ें आपके खिलाफ़ उठना शुरू हो जाती हैं और फिर हालात और वाक़यात भी आपके मुखालिफ होते हैं, वसाइल भी आपके मुखालिफ होते हैं
اور دوسری چیزیں بھی آپ کے مخالف ہوتی ہیں، یعنی آپ جس رخ پہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا اس مشن پہ، اس کام پہ، اس جاب پہ، اس اہم امور کو انجام دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے وجود کے اندر چھپی ہوئی اس طاقت کو باہر نکال سکیں جسے آپ نے سم ہاؤ کچھ حالات اور واقعات کی وجہ سے دبا رکھا ہے، اور آپ خود بھی کئی دفعہ اس سے جسے کہتے ہیں نا کہ تعلق میں نہیں ہوتے، اس سے پہچان میں نہیں ہوتے، اس سے رشتے میں نہیں ہوتے۔ تو اس زمن میں اگر خدا نخواستہ آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی بھی حالات آپ کے گرد و نواح میں ناگوار ہیں، گرد و نواح میں کوئی بھی ہے جو آپ کے لیے آپ کے ہر اچھے کی کو ایک منفی نظر سے دیکھتا ہے اور آپ کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتا ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، آپ کی کوششوں کو جو سراہنے کے بجائے جو ہے وہ آپ کی کوششوں کو ایک پش دیتا ہے، نیگیٹو پش دیتا ہے کہ آپ کہیں گر جائیں یا چھوڑ دیں اس راستے کو اور حق کو چھوڑ دیں، تو ایسا مت کیجیے۔ یہ لمحہ آزمائش کا لمحہ ہے، اس لمحے میں خود کو مستحکم کرنا ہے، اس لمحے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور توکل اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، نہ وسائل پہ رکھنا ہے، نہ میٹیریلسٹک چیزوں پہ رکھنا ہے، نہ اپنی ذات پہ رکھنا ہے، نہ اپنی سکلز پہ رکھنا ہے، نہ کسی اور چیز پہ، صرف اللہ کی ذات پہ۔ کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات نے آپ کی ذات کو کوئی بھی ذمہ داری عطا کی ہے تو آپ یقین رکھیے کہ آپ اس ذمہ داری کے اہل ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کمی کمزوری ہے بھی تو اس کمزوری کو آپ میں یہ اہلیت ہے کہ آپ اس کمزوری کو عبور کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو اپنی ذات پہ اور اللہ کی ذات پہ سب سے بڑھ کر بھروسہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے تو مجھے اس کو ادا کرنا ہے اور مخلصانہ ادا کرنا ہے، اور اس میں نے کسی کی بھی نیگیٹیوٹی کا جو ہے شکار نہیں ہونا، کیونکہ ہم عمومی طور پہ اس اسفنج کی طرح ہوتے ہیں کہ جس پہ پانی پڑتا ہے تو وہ پانی جو ہے ابزارب ہو جاتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اسفنج بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کے اوپر ہر بری چیز کو، نیگیٹو چیز کو، غلط چیز کو حاوی نہیں ہونے دینا، چاہے وہ ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی آ رہی ہو یا باہر سے آ رہی ہو، ہمیں اس کے خلاف یا اپنے آپ کو جو ہے نا کھڑے کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ زندگی کے حالات اور واقعات پہ جب آپ غور کریں گے تو ہر انسان کے گرد و نواح میں ایسے ان گنت لوگ ہوں گے جو اس کے مقصد میں اس کے مخالف ہوں گے، اس کی کوشش میں اس کو ہمت توڑنے والے ہوں گے۔ بہت ہی کم ہوں گے جو آپ کو کہیں گے نہیں آپ کر سکتے ہو، آپ حوصلہ رکھو، آپ ہمت رکھو۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہ حوصلہ دینے والا ہو تب بھی آپ اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اس رب نے آپ کو اس راستے پر کھڑا کیا ہے تو یقیناً آپ میں یہ اہلیت ہے، اور یقیناً اللہ کے بھروسے آپ اس چیز کو عبور کر سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا، اور اس میں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، مگر بصیرت کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، امپیشنس رکھتے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہوں تو اس چیز کا خصوصی دھیان رکھیں کہ ہمیں اگر بہت ہی اوور ویلمنگ نیگیٹو سچویشن کا سامنا ہے تو بھی اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور پازیٹیو رہیں اور دیکھیں کہ آپ اس میں بیسٹ کیا کر سکتے ہیں، اور باقی سب اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا کام ہے، انسان کا کام صرف کوشش ہے، دعا ہے، اور پرسکون رہتے ہوئے اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنا ہے۔ پھر کچھ چھن جائے، کچھ بچ جائے، کچھ رہ جائے، ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، یہ خدا کی رضا ہے، اور پھر جب خدا کی رضا جس چیز میں ہو اس میں تو بس ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہر انسان کو اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرنی ہوتی ہے کہ میں اپنے اندر ظرفیت میں اضافہ کروں کہ اللہ جس بھی حال میں رکھے اس پہ میں ہر قیمت، ہر حال میں خوش دلی سے شکر گزار رہوں اور ہمت کر کے رہوں اور کوشش کرتا رہوں۔ یہی ہماری اس زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہیں، خوش رہیں، دوسروں کے لیے نیگیٹیوٹی کا باعث نہ ہو، سکون اور مرہم کا باعث بنے، محبتوں کا باعث بنے، امپاورمنٹ کا باعث بنے، ایک دوسرے سے جیلس نہ ہو، کمپٹیشن میں نہ آئے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو امپاور کریں۔ یہ ہماری پاور ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں تو ہم خود بھی امپاورڈ ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہم خود کو بھی دیمک لگا لیتے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہم پورا دھیان رکھیں اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی چوٹ نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی ہمت نہ ٹوٹے۔ البتہ درست گائیڈنس اوبویسلی انسان کو کرتے رہنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے ظاہر ہے اپنی پوری کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، قیامت کو یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری موت ہمارے ساتھ ساتھ، ہماری ہر سانس کے ساتھ چل رہی ہے، مگر کس حال میں کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے باہمت، شجاع اور مخلص بندے کی حیثیت سے سامنا کرنا ہے،
یا کہ کم ہمت، ڈرپوک، ذلت پذیر اور ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو ہر قدم پہ، ہر بات پہ، ہر جملے پر ریئیکٹ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے اپنے اینڈ جو ہے اس پہ پہنچنا ہے۔ ہمیں اپنی موت کا انتخاب شجاعانہ کرنا چاہیے اور مسکراتے ہوئے کامیابی سے کرنا چاہیے، اور اس کی اور کیونکہ یہ موت انسان کے لیے زینت ہے اگر انسان اس کے لیے پریپیئر ہو، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان سب سے مخلصانہ تعلق میں ہو، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی مخلوق کے لیے مخلص رہا جاتا ہے اور اس کے لیے اچھائی اور بھلائی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں، ساری کوششیں کرتے رہیں، امید اور دعا کرتے ہیں کہ آپ سب بھی یہ کر رہے ہوں گے یقینی طور پہ، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم کوشش کر کے اپنے ذہن اور دل کو، خیالات کو پاکیزہ رکھیں تاکہ ہم اس نور کو چھو سکیں جس نور سے ہم اپنے آپ کو نورانی کر سکتے ہیں اور ان راہوں پر استوار کر سکتے ہیں جو راہیں ہمیں خدا رسول اہل بیت کے رستوں پر کامیاب کر سکتی ہیں۔ آج اس عالمی نہضت میں ہم سب ہیں، اس میں اس پوری دنیا میں جس حالات کا سامنا ہے انسانیت کو، یہ بہت ہی اذیت ناک، بہت ہی تکلیف دہ اور ایسے ہے کہ انسان کا جینا اور مرنا ایک بہت مشکل کام بن چکا ہے، لیکن بہرحال ہم سب کو ایک دوسرے کو ہمت دلانی ہے اور ایک دوسرے کے لیے مثبت رہنا ہے اور اصلی دشمن کی طرف اقدام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ امید ہے آپ کے دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے اچھے سے ہو چکا ہوگا۔ ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے، اور اس میں دیکھیں گے کہ آج مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہمارے کون سے خوبصورت پیغامات لے کر آئے ہیں، اور ان پیغامات سے ہم سب کیا سیکھتے ہیں اور اس سے ہم خود کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ صبح کا جو آغاز ہے سمجھتا ہوں کہ اپنے کاموں کی خیر و برکت کے لیے ایک بہت بڑا فریضہ جس کو کہا جائے، وظیفہ جس کو کہا جائے، عمل جس کو کہا جائے، وہ ہے تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ایک بہترین اور افضل ترین جو عبادت ہے وہ ہے تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا۔ آپ بی بی کی، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی جو تسبیح ہے کہ 34 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہنی ہے، 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، اور 33 مرتبہ 33 ٹائمز جو ہیں آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ عمل ہے، اور ہر مشکل کے لیے ایک بہت بڑا، یعنی اس کو کہا جائے کہ مشکل کشا جو عمل ہے۔ اسی وجہ سے بعض حتیٰ کہ جہاں تک کہا گیا، روایت میں ہے، حدیث میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح سیدہ سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی عبادت ہوتی تو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عمل سکھاتے، اس وجہ سے سب سے بہترین عمل ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تسبیح سیدہ بعد از فریضہ، یعنی اپنے واجب نمازوں کے بعد تسبیح سیدہ کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح سیدہ کا عمل مجھے 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے، 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 1000 رکعت میری اور آپ کی 1000 رکعت نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 رکعت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ تسبیح کا اس قدر فضیلت ہے اور اس قدر عظمت ہے اور اس قدر اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ میں آج کو ایک آپ کو نسخہ یہ دیتا ہوں کہ جس مشکل کے لیے فرض کیا کسی کی کوئی حاجت ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، اس حاجت کے لیے آپ نے 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنی ہے، 33 ٹائمز اینڈ 33 ٹائمز الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں جس طرح
آب زمزم ہے، آب زمزم کو آپ جس مرض کی دوا اور شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طرح تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، اپنی آپ کی جو بھی حاجت ہے اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کو پڑھیں۔ تسبیح سیدہ آپ اگر ویسے بھی کوئی اپنی جو ہے نا وہ انگشت، یہ اپنی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عام جو پلاسٹک کی تسبیح ہے اس کے ذریعے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ تسبیح جو خاک شفا کی ہے، جو میرے پاس خاک شفا کی تسبیح ہے، خاک شفا کی تسبیح سے آپ جب پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں خاک شفا کی جو تسبیح ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر مثلاً پڑھنا، اگر آپ نے تسبیح پڑھ دی اور آپ نے پڑھنا روک بھی دیا ہے تسبیح، اس تسبیح کی خوبی یہ ہے خاک شفا کی، یہ خود بخود جو ہے نا وہ اپنا ذکر شروع کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ آپ جو تسبیح ہے سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اس کو آپ اس خاک شفا کی سب سے پہلی جو تسبیح بنائی ہے وہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت حمزہ خیر الشہداء کی قبر مطہر سے جو مٹی تھی اس کے ذریعے آپ نے اس تسبیح کو بنایا، اور یہ تسبیح اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا رزق کی تمہاری کمی ہے، تسبیح سیدہ پڑھو۔ کوئی تمہیں بیماری ہے، حتیٰ ایک شخص آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ میرے کان بھاری ہو گئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ علیک بتسبیح فاطمۃ الزہرا، یعنی کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کو تسبیح پڑھنی چاہیے۔ یہ تسبیح کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان کا قرض ہے، فرض کے قرض جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتا ہے، وہ میں تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ بیماری ہے اس قسم کی، لا علاج قسم کی بیماری ہے، وہ میں تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم جس طرح نماز اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی طرح تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تسبیح سیدہ میں کیا ہے، یہ کہا کہ میزان میں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں تسبیح سیدہ کو، 100 دانے ہیں، 34 پھر 33 پھر 33، تو یہ 100 دانے ہو گئے۔ فرمایا یہ آپ 100 دانے ہیں، لیکن اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ 100 دانے نہیں ہیں، بلکہ اس کا شمار 1000 دانوں کا ہوتا ہے، 1000 آپ کو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اجر ملتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ مستحب نمازوں کے بعد بھی آپ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کو پڑھیں۔ مستحب، واجب نمازوں کے بعد تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ اپنے واجب نمازوں میں، واجب نمازوں کے بعد تسبیح سیدہ، اور یہاں تک روایت ہے کہ آپ اگر تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی واجب نماز کے بعد پڑھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے کہ اللہ آپ کو کیا کرتا ہے، غفرہ، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے جب وہ مصلی سے اٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ تاکید کی گئی ہے ہمیں کہ تسبیح سیدہ صبح کی اس جو واک ود ہدایت ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہادیان حق ہیں ان کی اس سیرت کو اپنائیں، چونکہ یہ فقط واک نہیں ہے، یہ واک ہے ٹوارڈ اللہ سبحانہ و تعالی، ٹوارڈ the لائف سٹائل آف معصومین علیہ السلام۔ تو یہ ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس واک کے ذریعے جو فزیکل ہے، ہم اسپرچول جو ہمارا سلسلہ ہے معنویت کی طرف ہم جائیں، اسپرچولیٹی کی طرف جائیں۔ اس کا ٹوٹل مقصد جو ہے نا وہ یہی ہے، اس کا جو آبجیکٹیو ہے، تاکہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف اس واک کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واک کریں، ہم معصومین علیہ السلام کی طرف ہے نا واک کریں۔ یہ ہے اس کے حقیقی جو آبجیکٹیوز ہیں اور حقیقی جو اس کے معارف، تاکہ معارف کی طرف جائیں، معصومین علیہ السلام کی طرف جائیں۔ اس واک کے ذریعے میں نے آپ کو ایک کتنی عظیم، سب سے بڑی چیز جو اگر مشکل کو برطرف کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ہر مشکل کے لیے، ہر مشکل کی دوا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے،
تسبیح سیدہ. البتہ میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ. آپ جب تسبیح سیدہ کو پڑھیں تو عارفانہ انداز کے ساتھ پڑھیں، آگاہانہ انداز کے ساتھ پڑھیں، عاشقانہ انداز کے ساتھ پڑھیں. آپ کو جو ہے نا وہ علم اور عرفان کے ذریعے پڑھیں، اس طرح نہیں، آرام کے ساتھ پڑھیں اور ادب کے ساتھ، چونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم آداب کا خیال رکھیں جب ہم تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں. آپ پراپر انداز کے ساتھ کہیں اللہ اکبر، پراپر انداز کے ساتھ کہیں آپ الحمدللہ، اچھے انداز کے ساتھ آپ کہیں سبحان اللہ. اس طرح نہیں ہے سپیڈ لگا کر، سپیڈ کو کم کر دیں، بے شک سپیڈ لگانا مقصد نہیں ہے، مفاہیم کو سمجھ کے پڑھیں. یہ دیکھیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت، اللہ ہر صفت سے بڑا ہے، ہر توصیف سے بڑا ہے، ہر قسم کی ایٹریبیوٹ سے بڑا ہے. یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے. الحمدللہ جب آپ کہیں تو الحمدللہ میں ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کم از کم ایک نعمت کو تو ذہن میں رکھو. ایک نعمت، الحمدللہ اس نے مجھے صحت دی، الحمدللہ اس نے مجھے جو ہے نا عزت دی، الحمدللہ اس نے عظمت دی، الحمدللہ اس نے مجھے اچھا لائف سٹائل دیا، الحمدللہ اس نے اچھی اولاد دی، الحمدللہ. کوئی ایک چیز ذہن میں رکھو، اور اس میں کا بعد جو ہے نا جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے، کہیں گے الحمدللہ، تو ذہن میں ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے. ہر جتنی بھی باؤنٹیز ہیں، بلیسنگز ہیں، گریس ہے، لطف ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا لطف پروردگار ہے، اسی کی طرف ہے، کسی غیر کی. اس وجہ سے ہر نعمت کا مرکز وہی ہے، ہر جمال کا مرکز وہی ہے، ہر کمال کا مرکز وہی ہے. یہ تیسرا یہ ہے کہ سبحان اللہ جب آپ کہیں تو ایک چیز آپ کی نگاہ میں ہونی چاہیے کہ وہ سبحان ہے، ہی جو ٹرانسینڈنٹ ہے، ہی از دا ٹرانسینڈنٹ یونٹ، یعنی جس کی جو ہے نا سبحانیت کی منزل ہے، اس میں کسی سارے نقص، سارے عیب مجھ میں ہیں. میرے اللہ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہ سبحانیت کی جو منزل ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ ہر نقص کو اپنی طرف لوٹائے. اللہ سبحانہ و تعالی سبحانیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ سبحان ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. تو یہ تین چیزیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیشہ بڑے آداب کے ساتھ، بڑے مینرز کے ساتھ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ 5 دن اس بنیاد اس طرح آپ پڑھیں کہ جس طرح اس کو مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کے بعد دیکھیں کہ چینج کس طرح آپ کی زندگی میں چینج آتا ہے، آپ کے احوال میں چینج آتا ہے. دشمنوں کی نابودی کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، وہ کیا ہے؟ یہی تسبیح. حاسدین سے آپ نے بچنا ہے، منافقین سے آپ نے بچنا ہے، باغیوں سے آپ نے بچنا ہے، سرکشوں سے آپ نے بچنا ہے. اس کا جو بہترین راز ہے یہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ. اس وجہ سے کہ جب سے تعلیم دی اس تسبیح کو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اس دن سے لے کر میری پوری زندگی تسبیح سیدہ کبھی قضا نہیں ہوئی. ہر معصوم سونے سے پہلے ایک جو ورد ہے اور ایک جو عمل ہے، وہ عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ کو انجام دینے کے بعد سویا کرتے ہیں. یہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو پیغام ہے واک ود ہدایت میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی صورت میں بھی اپنی واجب نمازوں اور واجب نمازوں کے حتیٰ کوشش کریں کہ واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ مستحب نمازوں میں بھی تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھیں. اور پھر سونے سے پہلے میں آپ کو اتنا یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب سے وہ روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دیکھی کہ جس دن سے تعلیم دی حضور نے، اس دن سے مجھ سے تسبیح سیدہ قضا نہیں ہوئی. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں امیر المومنین کو، ہم بھی اس تسبیح کو کبھی قضا نہیں کرتے. اگر فرض کیا کہ بہت جلدی میں ہمیں اس تسبیح کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، ہر واجب نماز کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اس عمل کو انشاءاللہ العزیز انجام دیں. اور میں سمجھتا ہوں ہر مشکل کے لیے ایک بہترین جو مشکلات کو کافور کرنے کا راز ہے، یہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صحت دے اور سلامتی دے اور آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، انشاءاللہ رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد، اور یقینی طور پہ تسبیح زہرا ہو، ذکر پروردگار ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہو، اس کی نعمتوں کو سمجھنا ہو، تھوڑا بہت غور فکر ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اٹسیلف دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا، تنگ نہیں پڑنا، اور ایک دوسرے کے لیے بھی راحت اور سکون کا سامان بننا ہے، کیونکہ جنگ جو بھی ہو، چاہے وہ فائنینشیل جنگ ہو یا دوسری کسی بھی طرح کی جنگ ہو، اس کو جیتنے کے لیے انسان کو کام ڈن ہو کے، پرسکون ہو کے، تو آپ اس سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ لائف میں صرف آپ ڈیل کر سکتے ہیں چیزوں کو، ان کے ساتھ جو ہے کنفرنٹیشن کا جو ایک ہمارا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یا اگریسو اپروچ جو ہوتی ہے، وہ انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی کی سچویشن کو بدلنا ہے تو پہلے تو اپنی نعمتوں کو شمار کرنا سیکھیں، ان پہ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ سب سے بڑھ کر دیکھیں، صحت زندگی کی بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، آنکھیں کام کرتی ہیں، دماغ کام کرتا ہے، آپ چل پھر سکتے ہیں، اپنے کام خود کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ دین خدا ظاہر ہے سب سے بڑی اسپریچول نعمتوں میں دیکھیں تو دین خدا انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ پروردگار ہے۔ اہل بیت کا ساتھ، قرآن کا ساتھ، پروردگار کا خود ساتھ، بہت بڑی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ یاد کریں گے اور شمار کریں گے، اور کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر ہم کسی ٹیسٹ میں بھی ہیں، مشکل میں بھی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس ٹیسٹ کے لیے چنا ہے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، تو اس پہ بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زین عباس زیدی صاحب، بہت شکریہ، السلام علیکم، خوش آمدید زین آپ کو۔ اور ظاہر ابھی ہمارے جو ولادتوں کے دن بھی گزرے ہیں، رسول خدا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی ظاہر یہ ایام بہت پیارے، بہت مبارک ہیں، تو اس مناسبت سے بھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ اور ظاہر جو آج ہمارا عنوان ہے وہ عالمی سیاست کے حوالے سے جو چل رہی ہے ٹینشن غزہ میں، اور ظاہر وہاں کے حالات ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہر دن 60 70 50 100 150 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایڈ کے نام پہ، کوئی کس چیز کے نام پہ، جہاں جو ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی ظاہر جو ریسنٹ ہوا قطر میں جو حماس کے جو لوگ تھے ان پہ جو اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، اور ایک بڑی ٹینشن کی صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے، تو کس طرف یہ سچویشن جا رہی ہے، میں کیا چل رہا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ساری سچویشن میں کیا نقطۂ نظر ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگلا نمبر جب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، قطر کو بھی کر رہے ہیں، عرب ممالک کو بھی کر رہے ہیں، تو ان کا اگلا ہدف ایران اور قطر اور باقی عرب ممالک کے بعد ظاہر ہے پاکستان تو ہے ہی ہے۔ تو اس سچویشن کو پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید، اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پہلے کس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے۔ ہم غزہ کے حوالے سے بات کریں پہلے تو شاید بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسی ہمارے روحوں میں خنجر ہے کہ جس کی تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے قطر میں اور ایسا بہت کیوں شکریہ۔ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آپ درست فرما رہے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت میں ایسا ایک خنجر اور ایک ایسا درد ہے جو ہر ایک آزاد انسان اور زندہ ضمیر انسان کے دل میں پک رہا ہے، اس کی تکلیف انسان محسوس کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا یہ معاملہ قریب 2 سال پہلے، 2 سال پورے ہونے والے ہیں، 7 اکتوبر کو شروع ہوا، اور اس وقت میں بہت سی اسپیکولیشنز تھیں اس کے بارے میں۔ ایک بڑی افواہ جو اڑائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی اندر سے ملی بھگت ہے یا کوئی فنڈز بٹورنے کا ذریعہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ بہرحال ہم سب کو ذہن میں تھا کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اس کو مینیپولیٹ کرے گا۔ ایک چیز جو مقاومت کے گروپ کی طرف سے سامنے آ رہی تھی وہ مسلسل استقامت اور مسلسل رجائیت تھی، مسلسل امید تھی، حتیٰ ان موقعوں پر بھی جب شدید ترین سانحات اس جنگ کے دوران پیش آئے۔ مثلاً
سید حسن نصر اللہ کی شہادت، مثلاً اسماعیل ہنیہ کی شہادت، مثلاً یحییٰ سنوار اور ایسے کئی افراد کی شہادت کہ جو ایک ایک فرد پوری جنگ کو سنبھالنے والے افراد میں سے تھا. تو ان شہادتوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقاومت کے مرکز کی طرف سے، اور مقاومت کے مرکز سے مراد میرے رہبر معظم کی ذات بابرکات ہے، خدا ان کا سایہ ہمارے سب کو سلامت رکھے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی مایوسی تو چھوڑیں، کم امیدی بھی نظر نہیں آئی. یہ بہت ہی معجزانہ بات ہے. اس زمانے میں، اس عمر میں ایک بندہ خدا، ایک ولی خدا اتنی امید اور اتنے ایمان کے ساتھ ہے کہ بڑے بڑے حادثات جو ہم دیکھ رہے ہیں، خدا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، غالباً رسول اللہ کی ہے، امام علیہ السلام سے منسوب ہے اور بہت ہی عمدہ ہے. یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک امید ان چیزوں پر جو خدا کے پاس ہے اس سے زیادہ نہ ہو جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ یہ حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہی دنیا جو ظالم کو سپورٹ کر رہی ہے، مظلوم کو چل رہی ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ نصرت و فرج اور وہ خدا کا لطف ہے جو جس کا خدا نے وعدہ کر رکھا ہے. تو ایسے افراد موجود ہیں جن کی امیدیں خدا کے لطف اور خدا کی فرج اور خدا کی نصرت سے جڑی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلے پر داخل ہو گئی ہے یہ جنگ، کہ جہاں پہ مقاومت کمزور ہو گئی ہے، انتہائی کمزوری کی حالت میں ڈٹے ہوئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. ہمیں فلسطین سے کوئی ایسی ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی کہ فلسطین میں ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے کہا ہو کہ ہم اس جنگ سے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں چاہتے ہیں، ہم فلاں چاہتے ہیں. نہیں، ہمیں اس کے برعکس فلسطین سے مسلسل ایسی ویڈیو نظر آتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، باوجود یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر دسیوں سے اب وہ تعداد سینکڑوں میں کنورٹ ہو گئی ہے جن لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جہازوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ داخل ہونے والے فوجیوں کے اوپر حملہ کریں، چاہے وہ اسرائیل کی طرف کوئی میزائل فائر کریں، کچھ بھی یعنی کسی بھی طریقے سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ. تو ایک تو یہ چیز دیکھنے والی ہے. دوسرا، اس جنگ کا جو سب سے بڑا اثر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس جنگ نے دنیا کو بیدار کر دیا. ہمیں یعنی آج میں بہت آسانی سے اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے مظالم سے. ساؤتھ افریقہ میں جب افریقنز لڑ رہے تھے، نیلسن منڈیلا اور مثلا ان کے ساتھی بڑی استقامت کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور ساری دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا. لوگ بائیکاٹ کر رہے تھے، لوگ پتہ نہیں اولمپکس میں بائیکاٹ کر رہے تھے اس کا گورنمنٹ کا یا آکوپیشن کا، لیکن کچھ آؤٹ پٹ نہیں بن رہا تھا. لیکن استقامت جیت گئی اور قبضہ آکوپیشن ہار گیا. آج بھی یہی نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور امید کے ساتھ ہیں کہ یہ مقاومت کی استقامت جیت جائے گی اور یہ قبضہ آکوپیشن ہارے گی. البتہ اب یہاں پہ چند چیزیں، چونکہ ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جو بعض اوقات خدا دشمن سے ایسی حماقت کرواتا ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ دشمن کی کیلکولیشن تو ایک طرف خود ہم لوگ نہیں سوچ سکتے. اس حملے میں دو برکتیں ہمارے لیے پیش آئیں. پہلی تو یہ کہ الحمدللہ تمام جو لیڈرز تھے حماس کے وہ محفوظ رہے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور 5 لوگ شہید ہوئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن وہ لیڈرشپ جو ہے وہ محفوظ رہی. دوسری چیز، اس حملے نے ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دیں جو سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل ایک ملک ہے اور اس کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، یا ان مذاکرات اور ان بات چیت یا ان جو ہماری کوئی ڈیلز ہوں گی اور کچھ قانون طے ہوں گے، اس قانون کی، اس ڈیل کی کوئی حیثیت ہے. آج قطر نے بھی یہ بات ببانگ دہل کہی، پاکستان بھی یہ بات دہرا رہا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو رہبر معظم آج سے کئی سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ امریکہ کی دی ہوئی گارنٹیز کے اوپر، ان پالیسیز کے اوپر کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ امریکہ کو آپ پیسے دے رہے ہیں کیونکہ آپ امریکہ کے بہت اچھے کلائنٹ ہیں، آپ نے ان سے اسلحہ خریدا ہے، سو شاید آپ سیف ہیں، یہ بات بہت واضح ہو گئی ہر ایک کے لیے. ایک چیز.
یعنی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پوائنٹ ہے کہ جو ابھی تک سمجھا جا رہا ہے، سسپیکٹ یہی ہے کہ اسرائیلی پلینس ڈائریکٹلی نہیں آ سکتے قطر، ان کو ریفیولنگ کی ضرورت ہے. قطر میں العدید ایئر بیس سے برٹش ایئر ریفیولر اڑا ہے، اس نے اسرائیلی پلینس کو ریفیول کیا ہے. ان اسرائیلی پلینس نے آ کر اٹیک کیا ہے. اس اٹیک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی اس کو کنڈیم کر رہی ہے. سو یعنی لیئرز آف ہپوکریسیز آر دیئر کہ جو ایک کے بعد ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا سمجھتے ہیں یہ سب لوگوں کو. تو مسلمانوں کو اس طرح سے بانٹا جا رہا ہے اور اس طرح سے ان کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. سیم بالکل یہی کام انہوں نے یورپینز نے امریکہ میں کیا جب امریکہ میں قبضہ کیا، یہی کام انہوں نے افریقہ میں کیا جب افریقہ میں قبضہ کیا، یہی کام انہوں نے اس وقت میں عرب کنٹریز کے ساتھ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد. آج بھی یہی ہونے جا رہا ہے. یہ اگر کسی کو، اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے ایک اسرائیلی نمائندے نے گریٹر اسرائیل کا ذکر کیا تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا، لوگوں کو آج سے پہلے یہ لگ رہا تھا، اور لٹرلی یعنی مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں جب اس کو ایک اینالیٹیکل اینک لگا کر دیکھتا ہوں یا وہ اینالیٹکس ہیڈ پہن کر دیکھتا تھا آج سے چند ماہ پہلے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو گریٹر اسرائیل ہے وغیرہ وغیرہ وہ شاید آج کی دنیا میں ڈویبل نہیں ہے. سو یہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. لیکن شاید یہ اتنے احمق ہیں، اور یہ شاید انہیں عربوں کی حماقت پہ اتنا یقین ہے کہ وہ برملا گریٹر اسرائیل کا نام لے رہے ہیں. اور گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے کہ ٹرانس جارڈن، ایجپٹ اور سعودیہ کا کچھ علاقہ اور فنا یہ سب کچھ لپیٹ میں آ جائے گا. آپ تصور کیجئے کہ وہ شامی حکومت جو صبح و شام ان سے مذاکرات کر رہی ہے، ان کے دسترخوان پہ کھانے کھا رہی ہے، ان سے ایوارڈ وصول کر رہی ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل میں سب سے پہلے تو شام رگڑا جائے گا. سو وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اسرائیلی اتنے کانفیڈنٹ ہیں اس وقت میں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. اور دنیا چاہے ان کو کنڈیم کرتی رہے، دنیا چاہے اس پہ اعتراض کرتی رہے، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. سو اٹس این آئی اوپنر، اور میرے خیال میں مزید بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. سو یہ بہت بالکل بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ گیم بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح سے آپ نے کچھ فیکٹس بیان کیے ہیں. اور جہاں تک غزہ کی بات ہے تو غزہ کی جنگ نے بنیادی طور پہ ہر جو ہے اور ظالم ہے، اور جو بھی چھپا ہوا ظالم تھا یا سامنے ظالم تھا، ہر ایک کو بہت واضح کیا ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دنیا نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کم سے کم حق اور سچ کو بہت واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ علیحدہ بات ہے، وہ ساتھ دیں نہ دیں، جھٹلا دیں، اندھے پن کا مظاہرہ کریں، وہ ان کا اپنا پرسنل ٹیک ہے، وہ ہر ایک کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے. اور جہاں تک اب قطر کی بات ہے، ظاہرہ قطر پہ حملہ ہے تو اس کے جب وہ اسرائیل جبکہ قطر سیلف ان کا بہت بڑا ایلائے ہے، اگر ہم ویسے دیکھیں پریکٹیکلی، چاہے وہ فضا دینے کی صورت ہو یا کوئی بھی ان کو مراعات پرووائڈ کرنے کی صورت ہو، تو بنیادی طور پہ قطر بہت سی جہتوں سے ایک امپورٹنٹ پلیس ہے. تو اس حوالے سے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو قطر کی سیلف اپنی ذاتی سالمیت کی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایک ملک کے اوپر حملہ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور اس وقت جب کہ امریکہ آپ کو بہت وعدے کرتا ہے کہ جی ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ظاہر ہے امریکہ کے بہت سے وعدے ہیں ایک جو عرب ممالک کو پروٹیکٹ کرنے کے، اور یہ جو سارے خاندان اس کے اوپر نصب کیے گئے ہیں، چاہے وہ بحرین ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، جو حکومتوں میں ہیں اور اس وقت ان حکومتوں کو چلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا سارا اثاثہ لوٹ لوٹ کر ان غاصبین کو اور ظالمین کو کھلا پلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور اپنی حفاظت کے نام پہ ان پہ لٹا رہے ہیں. تو یہ ساری جہتیں بھی اپنے آپ میں ایک بہت ڈیپ ٹاپکس ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عوام کیسے دیکھتی ہے، کامن پیپل آن دی گراؤنڈ جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو آپ اس سمجھ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹریٹجک پالیسی ہے قطر کی اپنی سالمیت کے حوالے سے وہ کیسی ہے؟ اس وقت قطر اور امریکہ کے جو ہے وہ کافی ہائی پروفائل ڈسکشنز بھی چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں سیکیورٹی کونسل پاکستان نے بھی ان کی ساتھ دینے کی اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا تھا. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک ملک جو ان کا اپنا دوست ہے، اپنا
آلہ ہے، اپنا ٹول ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، تو باقی سب کا کیا بنے گا؟ یعنی تو اس سے کیا دیکھیے میسیجز ملتے ہیں؟ سیکیورٹی جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں سیکیورٹی ایک بہت لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. آپ کوئی ایک جہاز خرید کر ایون ایٹامک ویپن بنا کر آپ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ اب آپ نے چونکہ ایٹامک ویپن بنا لیا ہے تو سب لوگ آپ کے ایٹامک ویپن کی دھاک سے آپ کا احترام کریں گے اور کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں سیکیورٹی ایک آپ کی فل فلیج پلاننگ کا پارٹ ہوتی ہے. آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں, آپ کی سافٹ پاور کیسی ہے, آپ کے پاس اور کیا کیا ڈیٹرنس پاورز ہیں. جب بھی کوئی ملک کسی ایک ڈیٹرنس پہ ریلائی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے, دھوکہ کھاتا ہے. ہم کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں وہ شاید ریلائی کر رہے تھے, اوور ریلائی کر رہے تھے ایک قسم کے ہتھیار پہ. انہوں نے کوئی جہاز نہیں خرید لیا, وہ جیسے ایک غریب آدمی کے پاس کوئی بڑی چیز آ جائے تو وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے, تو وہ کچھ اس طرح کا ریلائی کر رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے منہ بھی کھائی انہوں نے, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو کمپلیٹ سیکورٹی پلان. آئیڈیلی آن پیپر ضرور تھا انہوں نے, اور اس بات کو انہوں نے انشور بھی کیا, ڈرون کو انہوں نے یوٹیلائز کیا, لیکن ظاہر ایک ناقص پلان تھا. سو اب ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں. پاکستان کے پاس جہاز بھی ہے, پاکستان کے پاس ایٹامک ویپن بھی ہے, پاکستان کے پاس میزائلز بھی ہیں, پاکستان کے پاس اس کی بری فوج بھی ہے, اور انفیکٹ اس کے باوجود پاکستان کے پاس کچھ سیکیورٹی ایشورنسز بھی ہیں جو کہ کبھی بھی ریلائبل نہیں ہوتی ہیں, لیکن اسٹل ایٹ ٹائم استعمال کرنا پڑتی ہیں. سو اب آپ آئیے قطر کے اوپر. قطر شاید ایک بڑی انویسٹمنٹ رکھتا ہے اپنی سیکیورٹی کے اوپر, اور وہ انویسٹمنٹ اتفاق سے کیا ہوتی ہے, یعنی امریکہ کو وہیں دے دیتے ہیں اور امریکہ انہیں تسلی دلا دیتا ہے کہ آپ کو یہ جہاز جو ہماری بیس پہ کھڑے ہیں یہ آپ ہی اپنے ہی سمجھیں ان کو. اور وہ ظاہر ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ امریکن جہاز امریکن ہی ہوتے ہیں, قطر کے کام نہیں آتے. قطر کے پاس F-16 موجود ہیں, قطر کے پاس آئی بلیو F-35 موجود ہیں, اگر میں پڑھ رہا تھا صحیح ہو تو. قطر کے پاس رفال موجود ہے. اب یہ سب جہازوں کے ہوتے ہوئے جو چیز نہیں ہے وہ یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان جہازوں کو استعمال کر سکیں. ان کے پاس اتھارٹیز نہیں ہیں ان جہازوں کو استعمال کرنے کی, اور ان کے پاس وہ سیکیورٹی پلان نہیں ہے. اب قطر کا جو پرابلم پہلے بھی فیس کرنا پڑا قطر کو, وہ یہ کہ قطر گھرا ہوا چھوٹے سے ایریا کا ملک ہے. اب اس چھوٹے سے ایریا کے ساتھ ان کو بہت مضبوط ڈیفنس چاہیے کہ جو آنے والے ان کو روک سکے. اچھا, پھر اطراف کے جو ممالک ہیں ان ممالک کے اوپر کیا کتنا ریلائی کر سکتے ہیں. اس معاملے نے واضح کر دیا کہ نہ سعودیہ کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے, نہ, یعنی آپ نے دیکھا ابھی ہمارے ذہن میں رہے کہ چند سال پہلے خود قطر کے اطراف نے, سعودیہ وغیرہ نے قطر کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی. قطر کی فلائٹس وہاں سے فلائی نہیں کر سکتی تھی اور ان کو وہاں سے گھوم کے آنا پڑتا تھا سمندر کے راستے سے. تو یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں. اس کے اب اس وقت میں کہ قطر میں العدید یعنی نیٹو کا سب سے بڑا بیس وہاں پہ موجود ہے, اور وہاں پہ دنیا جہان کا اسلحہ موجود ہے, لیکن قطر کے پاس کوئی سیکیورٹی پلان نہیں تھا. اچھا, اس چیز نے جو سب سے بڑی الارم کیا ہے وہ اطراف کے باقی ممالک کو کیا, اور مثلا اسرائیل نے انتہائی بے شرمی اور رٹائی کے ساتھ یہ اوپنلی کہہ دیا کہ میں قطر کو اور باقی تمام ممالک کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر وہ ان دہشت گردوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو ہم اٹیک کریں گے. تو دیٹ مینس کہ اب نہ ایجپٹ سیف ہے, اب نہ جارڈن سیف ہے, اب نہ سعودی عرب سیف ہے, نہ UAE سیف ہے. یعنی یہ انتہائی آئی اوپننگ سچویشن ہے کہ آپ کسی بھی بات پر ریلائی نہیں کر سکتے. آپ کی مثلا آپ جتنا مرضی خرچ کر لیں, اور آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو بہت گلف اسٹیٹس ہیں, یعنی صرف ہم GCC اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, گلف اسٹیٹس کا جو کمبائنڈ ملٹری بجٹ ہے اٹس مور دین دا ملٹری بجٹ آف رشیا, اور جو بہت بڑی اسپینڈنگ ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنی سی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسرائیل سے آنے والے کسی ایک جہاز کو بھی روک سکیں, کسی ایک میزائل کو ریٹیلیٹ کر سکیں. یعنی کوئی ایئر ڈیفنس کام نہیں کر رہا تھا وہاں پہ. ایئر ڈیفنس واز ایکچولی سوئچڈ آف سمپلی, یعنی نہ کوئی الارم بجا, نہ کوئی انڈیکیشن آیا, جہاز آ کے مار کے چلے گئے. جو بجا وہ فون کی بیل تھی کہ جس نے انہیں بتایا کہ اب آپ کے پاس جہاز آ رہے ہیں, اور وہ آ چکے تھے اس وقت تک. سو یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. یعنی ہم اس بات کو مطلب ایکسائٹیڈلی بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید یہ واقعہ اس بات کا باعث بنے کہ عرب ممالک کی آنکھیں کھل جائیں. آپ امریکہ پر ریلائی نہیں کر سکتے, آپ کو اپنی پاورز کے اوپر ریلائی کرنا ہے.
مثلاً یہ بالکل کوئی انہونی بات نہیں ہے. 67 میں عرب کنٹریز نے جنگ لڑی ہے, اس میں بھی ظاہر ہے کہ داخلی خیانتیں نہ ہوتی. اب جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی صرف امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کر رکھا. ان تمام اسٹیٹس میں اتنا انٹرنل لیول تک اسرائیل گھس بیٹھا ہے, ان کے مثلا آپ کہہ لیجیے کہ بیوروکریسی کے لیول تک, ان کے جو بادشاہتوں کے اندر جو رائیولریز ہیں وہاں تک لوگوں کو خریدا جا چکا ہے کہ اب ایک آدھ مثال بہت قریب لگتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, خدا نخواستہ, کہ ان میں سے جو بھی ریاست اسرائیل کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گی, ہمیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ انٹرنلی کو ہو گیا ہے, یا کوئی اور کیمپین چل پڑی ہے, کوئی موومنٹ چل پڑی ہے, لانچ ہو گئی ہے. یہ سب چیزیں پلانڈ ہوں گی. یعنی آپ تصور نہ کھینچیں کہ اسرائیل نے, یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو بہت زیادہ سیکیور ہے ان ممالک کے مقابلے میں اور بہت دور ہے, اگر وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں غدار بیٹھے ہوئے تھے تو ان ممالک میں تو آپ سمجھ لیں کہ ہر گلی میں ایک آدھ اسرائیل کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. بالکل سو یہ بہت ہی اسٹرینج ہوگا. سو یہ ایک ڈومینو افیکٹ لانچ ہو سکتا ہے جو یا تو ہمیں ان کی پاورز کے گرنے کی صورت میں منتج ہوگا, یا پھر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بہت بڑے پیمانے پر افراتفری پھیل جائے گی. اور اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور, جیسے آپ نے فرمایا, لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ ریلائی نہیں کرنا چاہتے. عرب ممالک کے عوام پہلے ہی بہت برے طریقے سے بدن ہے اپنی حکومتوں سے اس معاملے پہ خاص طور پہ, اور یعنی جارڈن اور ایجپٹ اس ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا, اور وہ صرف اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس پہ خاموش رہے یا ہم فلسطین کے حق میں کچھ نہ کر سکے تو ہماری عوام شاید ہماری تختہ الٹ دے گی. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں اتنی بڑی کیمپینز چل رہی ہے, یعنی ابھی ایک فوٹلا موو کر رہا ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, تو اس کا امپیکٹ اوور آل پبلک پہ بہت بہت امپورٹنس رکھتا ہے. سو قطر میں جو ابھی مختلف ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, جو لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت ہیٹڈ ہیں, اور وہ مجبور کریں گے کہ کسی بھی نوعیت کا رسپانس ہو, لیکن ان کو رسپانس لانچ کرنا پڑے گا, چاہے وہ بہت ہی ڈپلومیٹک ہو, چاہے وہ بہت ہی سلو ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے. جو ایک اچیومنٹ تو باہر انہوں نے لے لی اپنی طرف سے, جو کل یو این میں اجلاس ہوا ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سپٹمبر میں ہونے والا ایک بڑا جو پروگرام ہے جو یو این کا ہونے والا ہے, وہ ظاہر تھوڑا ڈیلے ہوا ہے, جس میں کئی ممالک نے یہ کہا کہ ہم اس کو فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. سو اس کے ڈپلومیٹک پریشر بنے گا, اور شاید مثلا یہ ایک رسپانس ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو ذہن ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اس طرح اب لگتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل چونکہ فیل ہو چکا ہے اٹ سیلف غزہ کے اندر اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی اس کی جو بھی وار کے حساب سے وار گولز کے حساب سے تھی, نہ وہ ہاسٹیجز لے سکا, نہ حماس کو ختم کر سکا, نہ ہی باقی دیگر جو اس کے گول تھے وار گولز میں, تو وہ یہ 100% فیل ہے. تو اب اس نے یہ کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں آسان کام ہے جو کسی بھی ملک میں کوئی بھی کسی کے حساب سے کر سکتا ہے کہ وہاں جائے اور وہاں جو ان کے مخصوص لوگ ہیں ان کو جن کو ختم کرنا مقصد ہے ان کو کر سکتا ہے. اور یہ کوئی اگر ایک وے سے دیکھا جائے تو یعنی کوئی اتنی کامیابی کی بات نہیں ہے. یہ مثلاً ان کے خوف اور ڈر کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم وہاں تو جیت ہی نہیں سکتے ہیں, تو اب ہم کیا کریں, اب کریں یہ کہ جہاں جو لیڈر ملتے ہیں پکڑ پکڑ کے مارتے رہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک کیوس کی سچویشن ہو جائے گی. لوگ اس چیز سے ہٹ جائیں گے کہ یہ ہار چکے ہیں, یا یہ کیونکہ بندے مارنے سے, بچے اور معصوم عورتیں ختم کرنے سے, بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کرنے سے جیت تو نہیں ظاہر ہوتی نا. حماس کو یعنی اب جو ان کا ٹارگٹ لگتا ہے, جو یہ ساری پاورز ہیں جو اسرائیل کے پیچھے ہیں, اور اسرائیل از نتھنگ, وہ امریکہ ہی ہے دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں, یا ویسٹرن جو بھی الائز ہیں ان کے اس حساب سے وہ ہیں. تو وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اس وقت ریزسٹنس کو ختم کرنے کی ایک جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح سے لیڈرز ملتے ہیں. تو اس میں ریزسٹنس پاورز کے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو حماس کا کوئی بیان آیا ہے, یا وہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ویک ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یحییٰ سنوار کو بھی جب شہید کیا گیا تو وہ مسٹیکنلی کیا گیا تھا, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یعنی وہاں موجود ہے, اور پھر انہوں نے بھی ایون وہ زخمی ترین حالت میں تھے, بری ترین حالت تھے, لیکن انہوں نے جو اسٹک اٹھا کے پھینکی تو وہ ایک سمبل آف ریزسٹنس اور پیشنس, اور یہ کہہ لیں بریوری, اور جو بھی جس طرح جس نے دیکھا اس طرح سے بن گئی. تو کیا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے
اسرائیل اپنی کمزوری کو زیادہ نمایاں نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ خوفزدہ ہو چکا ہے، اب وہاں تو کوئی کامیابی اس کو مل ہی نہیں رہی ہے، اور اس طرح سے ذرا وہ اس نے ظاہر ہے کچھ ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈرز جو تھے حزب اللہ کے تھے، اس کے یمن کے تھے، یہاں کے تھے، ساری جگہوں کے انہوں نے کچھ ٹارگیٹس اچیو کیے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ راؤنڈ پہ وہ لڑ نہیں سکتے، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے لانگ ٹرم امپیکٹ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک گلوبل سسٹم انٹیکٹ ہوا تھا، فریز کیا گیا تھا ویسٹ میں، ویسٹ کا نقصان ہوا تھا، یورپ اور امریکہ مل کر اور رشیا ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مل کر یہ فیل کیا تھا کہ دنیا میں کیوس چل رہا ہے، جو جس پہ چاہے حملہ کر دے، ادھر جاپان چائنا پہ حملہ کیے ہوئے، فلاں فلاں فلاں، سب بگڑا ہوا ہے نظام، تو ایک نظم عالم مینٹین کیا گیا تھا جس کے لیے یو این او بنائی گئی تھی۔ اس وقت میں جو چیز لگ رہی ہے وہ سسٹم فری فال کی حالت میں نظر آ رہا ہے، اور آپ تصور کر لیجئے کہ امریکہ میں ٹرمپ کے علاوہ کوئی اور فرد اس وقت میں حکومت میں ہوتا، امریکہ اپنی تمام تر اسرائیل کی سپورٹ کے باوجود ان معاملات پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ نظم عالم ہے جو آئندہ کئی نسلوں تک مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا، اسرائیل نے اپنی حماقت سے اس کو ابھی سے ذبح کر دیا، اور وہ فری فال کی حالت میں ہے۔ یعنی اب آپ نہ تو مذاکرات کر سکتے، امریکہ اپنے بدترین دشمنوں سے، یعنی دیکھتے ہیں کہ کورین سے، رشین سے، ایون طالبان سے جس کو وہ ایک اینٹی نہیں مانتا، قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، امریکن آفیشلز مذاکرات کرتے ہیں، تو طالبان کو تو امریکہ اس سے زیادہ مجرم مانتا تھا، لیکن امریکہ نے مذاکرات کیے، مذاکرات کر کے ڈیل کیا، وہاں پہ طالبان کے ریپرزنٹیٹیو کو ہٹ نہیں کیا۔ سو دیٹ مینس کہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے دنیا میں کہ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نیگوشیشن کرنے والی پارٹیز دے آر پروٹیکٹڈ۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نیگوشیٹ کرنے والی پارٹی ہی کو قتل کر دیں، پھر آپ کس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ پیس پلان، یعنی ٹرمپ صاحب نے 4 دن پہلے لکھا کہ میں نے پلان دے دیا ہے، اسرائیل راضی ہے، اب حماس کو چاہیے راضی ہو جائے۔ یعنی حماس سے کون راضی ہو جائے؟ جو راضی ہونے والے تھے، جنہوں نے ڈیسیجن لینا تھا، آپ نے ان کو ہٹ کر دیا۔ سو دیٹ مینس کہ آپ پیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ سو وہ آپ کا گلوبل سسٹم جو ہے وہ فری فال کی حالت میں ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک بات یعنی یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ امریکہ میں کوئی بھی ہوتا اس وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو معاملات آ رہے ہیں وہ بہت اسٹرینج آ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ پورا ویسٹ جو ہے وہ شاید اس کی سیاست فی الحال ایک ہی بندے کے قبضے میں تھی، جس کو خودکشی کر کے دفنا دیا، اور وہ پتہ نہیں وہ کیا ایپسٹین نام کر کے وہ جو فائلز ساری وہ دبی ہوئی ہیں، پتہ نہیں لگ رہا ہے اس کا بھوت جو ہے نا وہ پورے یورپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایلون مسک ہے، جتنے بڑے نام آ رہے ہیں سب کوئی نہ کوئی ان سے تصویریں اور ان سے تعلقات اور یہ اور وہ، تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ تو کسی چیز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اور دیر آر سرٹن ویوز، بہت سمجھدار لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ انڈر کور ایجنٹ کے طور پہ ان سب لوگوں کو بلیک میل کر رہا تھا وہ بندہ، اور اس کے ہم مطلب پتہ نہیں اس کے اثرات ہیں یا ایسا کچھ ہے جو ہم ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں ان رویوں میں، کہ کوئی بھی ملک کیسے اتنے برے طریقے سے یرغمال بن سکتا ہے کسی دوسرے ملک اور کسی دوسرے فرد کے ہاتھوں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ایک بات۔ سو اب دوسری بات کہ مقاومت کے اینڈ پہ کیا نظر آتا ہے؟ مقاومت کے اینڈ پہ ہمیں حیران کن حد تک معجزاتی اطمینان نظر آتا ہے۔ یعنی آپ یحییٰ سنوار کی شہادت کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، خود اس واقعے سے دیکھ لیجئے کہ یعنی وہ پینک نہیں ہے اس بات میں کہ ہم اپنے سب سے بڑے کمانڈر کو فرنٹ لائن پہ بھیج دیں، انہیں تو پتہ نہیں قطر میں بٹھا دینا چاہیے تھا، انہیں یہاں بٹھا دینا چاہیے تھا۔ وہ آن گراؤنڈ ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، اور وہ اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے مثلا فلاں شہید ہو گئے فلاں۔ دیٹ مینس کہ یہاں کوئی پینک نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ پینک کرتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم ہر شہادت پہ مثلا گریہ بھی کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں، خدا سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ خدا کیوں مدد نہیں کر رہا، لیکن وہ افراد جو گراؤنڈ پہ ہیں نہیں معلوم۔ اب یہاں پہ بڑی عجیب ایک وہ ہمارے سامنے کچھ روایات ہیں جو ذہن میں گونجتی ہیں کہ مثلا نہیں معلوم وہ حقیقتوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں پینک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ حماس کے کئی افراد شہید ہوئے، ہمیں کہیں ان کی لہجے میں، ان کی زبان میں کوئی پینک نظر نہیں آیا۔ ایران میں اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، یمن میں اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، یعنی اب یہ سب یوں لگتا ہے کہ مثلا یہ ایک خاص
اور درجے پہ پہنچ گئے ہیں، یہ حقیقتوں کو کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب ہے۔ شاید آیت اللہ خامنئی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یا شیخ مطہری نے کہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے، آیت اللہ خامنئی ہی کی زبانی شاید، انہوں نے کہا کہ جب جنگ چل رہی تھی، ایران عراق جنگ چل رہی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ 15-17 سال کا ایک لڑکا چند ہی دنوں میں عرفان کی اس سطح پہ پہنچ جاتا تھا جہاں پہ 100 سال عبادت کرنے والے پہنچا کرتے تھے۔ تو یہ شاید قربانی کے لیے تیار ہونے اور قربانی کے لیے آگے بڑھنے، ان کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے۔ سو وہ چند لمحوں میں، چند راتوں میں، چند دنوں میں محاذ پہ بیٹھ کر شاید وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہاں آپ کو اطمینان ہی اطمینان نظر آتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، بڑی بڑی مشکلات اٹھانے کے بعد، یعنی ابھی بھی اب ہم سمجھ رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپرومائزز کی بات کریں یا چلیں کچھ تو مل جائے، کچھ بچ جائے، کچھ رہ جائے، لیکن مقاومت کے پہ ابھی تک کمپلیٹ ہمیں جو ہے نا وہ فتح کی امید، یقین نظر آتا ہے۔ یعنی انٹرسٹنگلی کل آج غالباً بنتا ہے کہ یو این میں ووٹنگ ہوئی ہے، اور وہ ووٹنگ 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے تھی۔ ایران نے اس میں ووٹ نہیں دیا۔ ایران ابھی بھی، مقاومت ابھی بھی 2 اسٹیٹ کے لیے قائل نہیں ہے، ہمیں 1 اسٹیٹ چاہیے، اور وہ صرف فلسطین ہوگی۔ یعنی یہ عجیب ہے، اس وقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ مل جائے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، فلسطین ہی چاہیے، اور فلسطین کہاں سے؟ فرام ریور ٹو دا سی، مطلب اس سے کم کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب یہ بات ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے کہ اس وقت میں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ غزہ بھی بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا، اور مقاومت یہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں، یہ بچے گا اور پورا کا پورا ملے گا واپس۔ سو یہ واقعی یہ ایمان کا کوئی اور درجہ ہے۔ سوری، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، آپ جی ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سوری۔ تو جی جو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے اس انشاءاتوں میں کا حصہ ہیں، اور جو اس نہضت میں، اس جنگ میں ہر کسی بھی انداز سے شامل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ یہی ہونا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے اپنے چلے جائیں گے، ہمارا سب کچھ لٹا جائے گا۔ لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ڈٹرمینیشن ہے، اور ڈیڈیکیشن ہے، اور اخلاص ہے اپنے ہدف سے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ظالم کے سامنے لا کہنا ہے، اور ظالم کو ظالم ہی کہنا ہے، چاہے جو بھی حالات ہوں۔ اور یہ شاید تربیت، چونکہ مثلا جیسے اب غزہ یا فلسطین کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے تو 80 سال قربانیاں دے دے کر، جس طرح آج کشمیر کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی اس پہ بات کرنے والا نہیں، کوئی اس پہ ہونے والے ظلم کے اوپر کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ پارا چنار میں جو ہمارے بہن بھائی ہر وقت شہادتیں دے رہے ہیں، اور ان کے راستے بند کیے جاتے ہیں، اور ان کے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا ایک جو اسپریچول لیول ہوتا ہے، ایک جو انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، ایک جو ہدف یا مقصد کو سمجھنے کا لیول ہوتا ہے دشمن کے خلاف، وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہوتا ہے۔ ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے گھبراتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی میں سروائیو کرنا ہوتا ہے، اور سروائیول کی جنگ کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جنگ ہوتی نہیں ہے اس انداز سے کہ ہم اس سے ابھر کے جی سکیں۔ تو ظاہر یہ وہ معصوم بچے جو آج دیکھیں غزہ میں جس طرح جلا دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے تھے، ظاہر ہے ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جن کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا کچھ نہیں، لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے عالمی سطح پہ ان کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا جس بھی انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو بھی دیکھا ہم نے کہ پہلے جو مثلاً جو ویسٹرن میڈیا ہے بالخصوص، یا ویسٹرن جو عوام ہے بالخصوص، تو ان کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کے خیال سے، اور وہ اس ساری جو اٹیک ہے یا جارحیت ہے اس پہ ان کا کیا تصور ہے، جو حق پرست ہیں، جو اوپن مائنڈیڈ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پہلے شپس گئیں کچھ جو فلسطین کی طرف، اور اب یہ اور لوٹ جا رہا ہے، جس میں میرے خیال 45 پلس ممالک ہیں، اور شاید پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، باقی 57 ممالک کہاں ہے نہیں پتہ ہمیں، اور باقی جو بھی ہیں وہ موسٹلی جو ہے 99% لوگ جو ہیں ویسٹرن کنٹریز سے لوگ ہیں جو اس سمت جا رہے ہیں۔ تو اس ساری جو جدوجہد کو بھی آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں،
اور ان کے کچھ اثرات ہیں جو ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یعنی یہ حملہ ہو یا یہ جدوجہد ہو جو اس وقت لوگ بوٹس کے ذریعے سے جا رہے ہیں فلسطین کی طرف اور کوشش کر رہے ہیں اپنی سولیڈیرٹی کو دکھانے کے لیے کہ ان کو مدد پہنچ سکے، ان کو آزادی مل سکے، ان وہ ہو سکے ممکن کس طریقے سے، دیکھیں یہ تو بہت ہی آپ اس امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ایک یہ ملٹی فرنٹ وار، جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ کسی ایک چیز پہ ریلائی نہیں کرتی ہے. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز میں پروپیگنڈا، یا جس کو آپ اچھے الفاظ میں اگر کہیں تو نیریٹو بلڈنگ ہوتا ہے. اچھا ویسٹ نے ظاہر ہے کہ ویسٹ کو چلانے والے بڑے لوگوں نے، پنڈتوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا دہشت گردی کا، جو 9/11 میں ان کے کام آیا. اس سے پہلے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کمیونزم کا، جو مثلا سافٹ کولڈ وار میں ان کے کام آیا، جو رشیا کو توڑنے میں، افغان جنگ میں ان کے کام آیا. پھر افغان جنگ کے فوراً بعد دہشت گردی کا ایک نیریٹو بلڈ کیا، اس کی بنیاد پہ قوانین پاس کیے گئے، اس کی بنیاد پہ میڈیا کو انسٹرکشنز دی گئیں، اس کی بنیاد پہ ایک بڑا مطلب ایک ہیولا کریٹ کیا گیا کہ جیسے سب کچھ جو ہے اس وقت میں صرف دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ اسلامی انتہا پسندی یا فیشزم، اسلامک فیشزم، جس کو بہت کلیئرلی صدر بش نے اپنی تقریر میں کہا، اور پھر اسلامک ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم اور وغیرہ وغیرہ. اچھا وہ نیریٹو ہم دیکھتے ہیں کہ دم توڑتا نظر آتا ہے جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو جاتا ہے، عراق میں صدام حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، داعش کو کریٹ کیا جاتا ہے، ایک سافٹ امیج کریٹ کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی اب تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جولانی جو خود داعش کا ایک رہنما تھا، اس کو حکومت دے دی جاتی ہے اور امریکن اس سے ملاقاتیں کرنے وغیرہ وغیرہ. تو وہ نیریٹو اب بیٹھ گیا. اسرائیل نے اسی طرز کا پہلا نیریٹو جو جنریٹ کیا تھا وہ ہولوکاسٹ تھا، اور اسرائیل نے اس کو اپنی مظلومیت کے طور پہ، یعنی آج سے نہیں، آج سے مثلا 10 سال پہلے اس کو بنا کر استعمال کرنا شروع کیا. ویسٹ کے تمام ممالک سے اس کی ذیل میں قوانین پاس کروائے، یعنی ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اینٹی سیمیٹزم کے قوانین پاس کروائے، اور دسیوں ایسی چیزیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو ایک مکمل سیکیورٹی حاصل تھی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر اتنی شدید کیمپیننگ کی گئی اور اتنا مثلا اس کو پروموٹ کیا گیا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو ویسٹ کا جو آزاد خیال انسان ہے، جو انسانیت کا درد رکھنے والا انسان ہے، وہ اسرائیل سے ایک فطری ہمدردی محسوس کرتا ہے. اس کو کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرے. ان 2 سالوں میں اسرائیل نے اپنے ہی بنائے ہوئے اس ببل کو پھوڑ دیا ہے. اب ان کے پاس مظلومیت کا ہتھیار نہیں رہا. اب آپ دسیوں ہزاروں جگہوں پہ لوگ تجربے کر چکے، لوگ جا کر بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ ہولوکاسٹ کے مقابلے میں ہو رہا ہے، یہ اینٹی سیمیٹزم کے مقابلے میں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہے. اب یہ منجن، یہ بکنا بند ہو گیا. اب جو کوئی بھی بات کرتا ہے وہ فلسطینیوں کی مظلومیت کی بات کرتا ہے. یعنی یہ مظلومیت کا نظر آنا آپ اس سے پہلے دیکھ سکتے ہیں. حنزلہ کے نام سے فلوٹیلا آیا اور اس کے ساتھ برا ہوا، ویسٹ نے مثلا ریاکٹ کیا، لوگوں نے اس کے مخالفت کی. اب اس سے بڑا ایک فلوٹیلا تیار ہو گیا سمود نام کر کے جو آ رہا ہے. اس میں وہی لوگ جو پہلے آ چکے ہیں وہ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور مثلا یہ ایک ایسا چین ری ایکشن بنے گا، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بہت کلوزلی ریلیٹ کر پا رہا ہوں ساؤتھ افریقہ میں ہونے والی جو آزادی کی جدوجہد تھی، کہ اتنی بڑے پیمانے پر. اور میں متعجب تھا، یعنی آج سے 6 مہینے پہلے شاید ہم نے اس پروگرام میں بھی کہیں ذکر کیا کہ لوگ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب ساؤتھ افریقہ کے لیے کلیئرلی مثلا ایتھلیٹس نے کہا ہم اولمپکس نہیں کھیلیں گے ساؤتھ افریقنس کے ساتھ. مثلا فلم انڈسٹری میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، لٹریری فیسٹیولز میں بائیکاٹ کیا گیا، میوزک فیسٹیول میں بائیکاٹ کیا گیا. آج ہمیں وہ کیمپین کیوں نظر نہیں آ رہی؟ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جب ہمیں وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فلم بنتی ہے ہند رجب کے اوپر، جو وہ بچی جس کو 70 گولیاں پتہ نہیں 40 گولیاں مار کر شہید کیا گیا. فلوٹیلا چل رہا ہے، میوزک فیسٹیول سے بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح کی دسیوں چیزیں ہیں، لوگ سامنے آ رہے ہیں. یہ مظلومیت ہے جو اپنا رنگ دکھاتی ہے بلاخر. اور میں یعنی اس لیے ایک امید بن رہی ہے کہ اگر یہ اسرائیل ایک قدم بھی مزید آگے، جتنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، جتنا یہ اپنی انتہا پسندی اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، یورپ کے سادہ اور مثلا وہ افراد جو باعث نہیں ہیں، جو کسی وجہ سے مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، جو کوئی مثلا خاص مفادات جن کے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ کھل کر سامنے آئیں گے. ہم نے کل مثلا گزشتہ دنوں میں ویڈیوز دیکھی جہاں پہ امریکن فوج کے لوگ سامنے آ رہے ہیں
خود اسرائیلی فوج کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چینج ہے جو ویسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس جنگ کے شروع پہ رہبر اعظم نے جملہ کہا تھا کہ فلسطین غزہ ظہور کی کنجی ہے, ہمیں یہی موومنٹ اس سے کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں, ہم زمین پہ عدل کی بات کر رہے ہیں. سو یہ وہ عدل ہے جس کی خاطر لوگ نکل کر آئیں گے اپنے مذہب کو, اپنے عقائد کو پس انداز کرتے ہوئے صرف عدالت کے لیے کہ انسانوں کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید اتنے بڑے لیول پہ, اور ظاہر ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں کمیونیکیشن کے یہ وسائل موجود نہیں تھے, دنیا اتنی جڑی ہوئی نہیں تھی, تو یہ عدم المثال ہے اور آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا. اچھا, اس میں ایک جو چیز ہمیں غور طلب ہے جو قطر اٹیک میں, وہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر اسرائیل فرض کریں وہاں پہ حماس کے رہنماؤں کو قتل کرتے ہیں اور شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, تو اس میں قطر کی سیلف اپنی ذاتی انوالومنٹ کس حد تک ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ الائے ہیں نوئنگلی اور ان نوئنگلی, جس حد تک بھی جیسے بھی کہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ سب اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کا حصہ ہیں. یہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپی ہوئی ہے کہ معصوم لوگ ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا. تو یہ کیسے اس سیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ ہاں اس وقت ہم بھی ریزسٹنس کے خلاف ہیں, بظاہر جو سو کالڈ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ساتھ دینے والے ہیں اور اس طرح سے سارا کچھ, یا ہم مثلا نیگوشیشنز چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اور وٹس ایور. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسٹیجز کی واپسی کا ایک اسپیکٹ آ جاتا ہے فرض کریں سیاسی سطح کے اعتبار سے, کہ جب آپ ایک جنگ میں ہیں اور اس کے اندر رولز ریگولیشنز ہی فالو نہیں کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو اپنے لوگ بھی وہاں سے آزاد کروانے ہیں اور آپ پھر انہی کے لیڈرز کو جا جا کے ٹارگٹ کل کر رہے ہیں, تو یہ کتنا زیادہ سبوتاج کرے گا اس ہدف کو بھی. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور مسلمانوں کا ننگ و آر کتنا ظاہر ہوتا ہے اس سب میں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو آوازیں موسٹلی اٹھ رہی ہیں وہ ویسٹرن کنٹری کے وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مثلاً ینگ بچے ہیں, جوان ہیں, یا وہ ہیں جن کے دل پاک ہیں شاید وٹس ایور ریزن سے کسی حد تک, جو حق پرست ہیں. لیکن جو مسلمان عوام ہے, نوجوان ہے, کسی بھی ملک کا ہو, میں انکلوڈنگ پاکستان ہو, سارے جتنے مسلمان, وہاں سے اتنی کوئی فورسفل آواز, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہم جب ان جوانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نزدیک یہی زندگی ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے کما کے کھا لے اور اس کے بعد مر جائیں یا جی لیں وٹس ایور. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جوانوں میں اس طرح والی حرکت, اس طرح والی, کم سے کم چلو کچھ نہیں, آپ ایک آواز تو دے ہی سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کریں. جب اتنی کشتیاں غیر ملکوں سے جا سکتی ہیں فلوٹیلا کے حوالے سے, یعنی فلسطین کی طرف, تو کیا مسلمان دنیا کے 2 ارب کے لوگوں میں سے کوئی 2 لاکھ مسلمان بھی نہیں نکل سکتے کہ جو اس حد تک جا سکے؟ یعنی آپ دیکھیں حج عمرے زیارات پہ لوگ کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں. اور میں اپنے ساتھ ہی اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے بھی یہ بات کری, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی سب ہیں تو میں نہیں ہوں, میں بھی ہوں. ظاہر ہے کہ ہم وہ اقدام نہیں لیتے ہیں جو حق بنتا ہے اتنے بڑے نسل کشی کا, جو اتنی بڑی ظلم اور ستم کا, اور ہم یقینی طور پہ خدا کی پوچھ بڑی سخت ہے اس زمین میں. تو اس میں جو یہ والے 2 ایسپیکٹس ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی جو بات آپ نے کی نا, میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت کلیئر ہے کہ اسرائیلی عوام کا جو نیریٹو ہے وہ پہلی ترجیح ہاسٹیجز کی رہائی ہے. مسلسل اسرائیل میں احتجاج بھی چل رہا ہے, مظاہرے بھی چل رہے ہیں. اچھا, جو اسرائیلی گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے ان کے 2 مین ٹارگیٹس نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ سروائیول ہے, گورنمنٹ نیتن یاہو اور ان کی کیبنٹ اور ان کی سیاست سروائیول چاہتی ہے کہ اس جنگ سے ان کی سیاست جڑی ہوئی ہے. اچھا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ڈیپر انٹرسٹ رکھتے ہیں مڈل ایسٹ اور اس پورے ریجن میں, اور وہ حماس کو اور مقاومت کی تمام طاقتوں کو اپنا رائیول دیکھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, ظاہر ہے کہ سارا اسرائیل بھی, آج اسرائیل کا جوان بھی اس کو یہ کہہ کر نہیں لایا گیا کہ تم آؤ اور پھر ہم مل کر قبضہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ہماری پرانی جگہ تھی, ہمیں واپس مل گئی, آ جاؤ. وہ آ گئے. اب اگر ان کے سامنے بھی گریٹر اسرائیل والا نیریٹو پیش کریں گے تو ممکن ہے اسرائیل کے اندر سے کئی لوگ, کیونکہ تمام مذاہب ایک روشن فکر طبقہ کھڑا ہو گیا ہے جو مذہب کی بات پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں رکھتا, تو وہ اسرائیل کے اندر بھی جو روشن فکر ہے یا جو غیر مذہبی یا جو سیکولر قسم کے یہودی ہیں وہ ضرور سوال کریں گے کہ بھائی
ٹھیک ہے فلسطین تو ہمارا تھا، ہم نے قبضہ کر لیا، ہم نے خرید لیا. یہ جو آپ جارڈن پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ جو آپ مصر پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ سو یہ والا تھریٹ ان کو بھی موجود ہے. سو ان کے پاس سوائے طاقت کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. سو ہمیں یہ کلیئر ڈفرنس نظر آتا ہے. سو دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ود ہاسٹیجز. ان کو ہاسٹیجز صرف اس لیے چاہیے کہ وہ اسرائیل میں اپنی شناخت، اپنی ساکھ نہ کھو دیں، اور اسرائیل میں کھو دیں گے تو ظاہر ہے اسرائیل کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے جس کی عوام سے انہوں نے یوز کر کے آگے بڑھانا ہے اس معاملے کو. ایک تو یہ. اچھا، جہاں تک آپ کو یہ بات کہ قطر اور عرب کنٹریز کیا اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس میں انوالو نہ ہوں، میں ابھی تک تمام تر انالیسس کے باوجود اور تمام تر اس نفرت کے باوجود جو ان عرب حکمرانوں سے ہمارے دل میں موجود ہے، یہ ایزیوم نہیں کر پا رہا، یہ اخذ نہیں کر پا رہا کہ اس معاملے کو یہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس معاملے میں ساتھ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس بات کو قبول کر لینا یعنی ان کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ ہوگا بالکل، کیونکہ ان کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر آج یہ ہو گیا ہے، کل کوئی بھی آ کر ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. ایران والا جو معاملہ تھا، جب ایران نے رسپونڈ کیا تھا تو یہ بھی ایک بڑا الارمنگ معاملہ تھا، لیکن وہ اس ایریا میں رسپونڈ کیا گیا تھا جو آلریڈی قطر کا حصہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ الودیع بیس، تو شاید وہاں پہ جو ان کے امیر ہیں اس کو بھی جانے کے لیے پرمیشن چاہیے ہوتی ہو. تو وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. ہاں، یہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ اس جگہ کی ڈپلومیٹک انکلیو آف دوحہ، یہ خود قطر گورنمنٹ کی ایک عزت کی بات ہے. تو ایسی جگہ پہ اٹیک ہو جانا قطر کے لیے بہت بے عزتی کی بات ہے. اب یہ نہیں، مثلا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اگر اس اجلاس میں دنیا بھر کے حکمران اس لیے آ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر بیٹھیں گے اور کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، اگر یہ اعتماد کولیپس کر جائے، اگر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو عرب ممالک میں کچھ بھی نہیں بچے گا. ان کو یہ اندازہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے معصوم نہیں ہیں. اتفاق سے دنیا داری اور دنیا کے دھوکے اور شیطان کا فریب انسان کو اتنا ہی سادہ بنا دیتا ہے. وہ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی دل سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم امریکہ کو پیسے دے رہے ہیں اور امریکہ ہماری حفاظت کرے گا. آپ یہ دیکھیے کہ قطر نے ابھی $400 ملین کا جہاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پیش کیا. وہ انہیں امید تھی کہ ہم یہ پیسہ دے کر، انویسٹمنٹس کے وعدے کر کے اپنی سیکیورٹی کو انشور کر لیں گے. یہ وہ سب سے بڑا دھوکہ تھا جو امریکہ نے دے رکھا تھا. لیکن وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ تو مجھے یہاں پہ ایک طاقت چیز کا سمجھ نہیں آتی، معذرت چاہتی ہوں آپ کی بات کاٹتی ہوں، آپ بات مکمل ضرور کیجیے گا، لیکن اس پہ میں یہ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ اپنے بچوں، جوانوں اور اس پہ ویسے خود خرچ کر کے کیوں نہیں وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتے، بنسبت اس کے کہ آپ دوسرے کو کہیں کہ آؤ جی میرے گھر کی حفاظت کرو. تو ایسی کیا جہالت ہے کہ جو یعنی چلے ہم مٹیریلسٹکلی بھی دیکھیں تو بھی آپ یعنی ایک عام بندہ بھی ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں دوسرے سے جو ہیلپ لینے جا رہا ہوں اتنا پیسہ خرچ کر کے تو میں خود ہی کر لوں اپنی. تو یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تمام عرب ممالک میں ایک عجیب سی یکساں سی کیفیت نظر آتی ہے. علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کہ یعنی وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے اپنے اوپر، یعنی خدا کی دی ہوئی صلاحیات، خدا کی دی ہوئے طاقت کے اوپر انہیں اعتماد نہیں ہے، اور وہ ان بتوں سے اور ان طاغوتوں سے اور ان شیطانوں سے امید لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہی اصل میں انسان کی کفر کی علامت ہے، یہی انسان کی منافقت ہے. کیونکہ اطراف کے یعنی یہ اس طرح سے ان کو توڑا گیا ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو مثلا مل جائیں تو شاید ساری دنیا کی اکانومی ان کے ایک اشارے پہ اوپر نیچے ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں. لیکن ان کو یوں توڑا ہے، یعنی شاید 1978 کی بات ہے جب عرب نے آئل ایمبارگو لگایا امریکہ کے اوپر. امریکہ کے عوام اس وقت میں کن حالات سے گزر رہے تھے کہ شاید اگر چند سال آج اگر امریکہ کو ان حالات میں آنا پڑ جائے تو امریکہ میں کو ہو جائے. یعنی میں نے جو پڑھا ہے کہ روڈ لمٹ تھی، اسپیڈ لمٹ تھی، 60 سے اوپر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. لوگ تنگ تھے کہ بھائی اس سے اچھا سائیکل پہ چلے جائیں ہم. آپ ٹیمپریچر کنٹرول تھا، فلاں مطلب ہزاروں قسم کے ایمبارگوز امریکہ نے قانون بنائے اس آئل ایمبارگو سے نمٹنے کے لیے. اور ساتھ ہی انہوں نے بندوبست کیا کہ یہ آئندہ ان کو اس حالت میں پہنچا دیں کہ آئندہ یہ ہمیں آئل کی وجہ سے بلیک میل نہ کر سکیں. تو آج وہ ہے کہ ان کے تمام ڈالر، اور یہ یہاں سے نہیں ہے. انسان جب پہلی غلطی کرتا ہے، شیطان کی پہلی اطاعت کرتا ہے، اس کے بعد آئندہ کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. جب انہوں نے اس غاصبانہ قبضے کے لیے امریکہ سے
ڈیلز کی ہوئی ہیں تو انہوں نے انشور کیا ہے کہ اب یہ آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیں. ان کے تمام ایسٹس ان کے بینکس میں موجود ہیں, یعنی جس لمحے وہ چاہیں گے ان کے ایسٹس سیز کر سکتے ہیں. ان کے تمام جو سیکیورٹی پلانز ہیں وہ ظاہر ہے ان کے دیے ہوئے ہیں. ان کے تمام مثلاً آپ کہہ لیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی ٹرینڈ ہے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری ہی بیوروکریسی میں کون سا بندہ ہمارا وفادار ہے اور کون سا ان کا وفادار ہے. سو یہ تو ایسے ایک مثلا پھانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کے نیچے جو کرسی پڑی ہے وہ اس کی ڈوری ان کے ہاتھ میں ہے. ان سب کو سب سے بڑا تھریٹ یہی ہے, اور یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی عوام سے کٹ کر, ہم پاکستان میں کس بات پہ شور مچاتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں, جس کی جڑیں کہیں اور ہیں, جس کا طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. سو جس بھی ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہ ہو, جب ہمارے ساتھ جب عوام کھڑی ہو تو آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی شکست دے لیتے ہیں. ہم نے دیکھا, یعنی اس جنگ میں حکومت سے جتنی مرضی اختلافات ہوں, ساری عوام حکومت کے ساتھ کھڑی تھی کہ ہم بھارت کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے کوئی حملہ کرے. لیکن جب آپ عوامی رائے کے مقابلے میں, عوامی جذبات کے مقابلے میں کوئی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تو ہم اس سے پہلے افسوسناک تجربہ بھی دیکھ چکے ہیں 1971 والا, تو آپ عوام کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. یہی حال تمام عرب ممالک کا ہے کہ یہ اپنے عوام کے برخلاف اپنا سرمایہ, اپنی عزتیں, اپنی سیکیورٹی, ہر چیز گروی رکھوا چکے ہیں شیطان کے ہاتھ. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سوائے ان کے کہ ان کو سختی جھیلنا پڑے گی جس کے لیے یہ تیار نہیں. سو اب بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, اور ان کو بلاخر اپنے ان گناہوں کا مزہ چکھنا پڑے گا. کیا بالکل. اچھا تھوڑا سا آخری کچھ ٹائم 5-10 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس میرے خیال سے, تو تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ایران کے پرسپیکٹو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایران ابھی بھی نیگوشیشنز میں ہے IAEA کے ساتھ, جبکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اٹ سیلف ایک اسپائی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے ایران کے حوالے سے, جو ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کو یعنی ساری انفارمیشن دینے اور لینے کے حوالے سے. تو یہ کیوں اسٹل ان کے ساتھ اس طریقے سے نیگوشیشنز میں ہیں, جبکہ یہ چیزیں تو مطلب بہت اوپن ہے. اور اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے, اگر کچھ اس بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن یا دیکھیں, شیئر. ایک چیز جو ویسٹ میں بھی ایک وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا میکینزم چل رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ ہے جو بیڈ کاپ کی طرح, یا اسرائیل ہے خود جو مثلا ایک ایکسٹریم بیڈ سچویشن میں ہے, اور یورپ کے جو 3 بڑے ممالک ہیں E3 جن کو کہا جاتا ہے, یعنی برطانیہ, فرانس اور جرمنی, یہ لوگ گڈ کاپ کے پلے کرتے ہوئے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پرابلم یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ JCPOA وہ جو جوائنٹ ایکشن پلان تھا وہ امریکہ نے اس کی پاسداری نہیں کی سرے سے, لیکن یورپین کنٹریز اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, اس لیے وہ UN کا پارٹ تھے. ابھی جب IAEA کو نکالا ایران کی طرف سے تو انہوں نے اس کا سنیپ بیک میکینزم ایکٹیویٹ کر دیا. سنیپ بیک میکینزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں. اچھا, رول بیک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام عالمی پابندیاں جو ایران سے ہٹا لی گئی تھیں وہ دوبارہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اب ایران کے پاس اس پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے, ایران یا تو یہ اناؤنس کر دے کہ ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں, اب کرنا جو کر لو, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی پش بیک کو لے کر آئے گا اپنے ساتھ. تو اب ایران مطلب ظاہر ہے کہ ایران کو اگین کچھ احتیاطوں کے ساتھ IAEA کے ساتھ مذاکرات میں آنا ہی ہے. اگین یہ مشکل کیا ہے, مشکل یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے ڈیسیجنز, اپنے مثلا سرمایے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں. اگر اسلامی ممالک ساتھ کھڑے ہو جاتے, اگر ہم اس بات پہ انحصار نہ کر رہے ہوتے کہ ہمارا مثلا تیل کون خریدے گا یا مثلا ہماری اکانومی کا کیا ہوگا, تو ایران نے آلریڈی جو سفر کیا ہے اپنی اکانومی کے لحاظ سے بہت بری صورت حال ہے, اور ابھی مزید مثلا اکانومی کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. پھر جنگ ظاہر ہے کہ جتنا بھی آپ کہہ لیجیے, لیکن جنگ کے اثرات ہوتے ہیں بہرحال. تو اب اگر یہ سنیپ بیک ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ایک بڑا دھچکا لگے گا ایرانین اکانومی کو خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں نظر آتا آپ کو. ہاں, اگر یہ جو سچویشن بن رہی ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ایک ایسا الائنس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کم سے کم اور کچھ نہیں کرتا, تو پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہا ہو اور وہ UN کو ڈفرینٹ ڈیسیجنس کی طرف مائل کر سکے, تو شاید سچویشن کچھ اور ہو. لیکن ظاہراً اس کی آثار بہت کم ہیں. عرب ممالک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ان کے حوصلوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت نمائشی قسم کے اقدامات کریں گے. ابھی مثلا مصر نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تمام عسکری تعاون کو روک رہے ہیں. یعنی آپ تصور کیجیے کہ عسکری تعاون کو روکنا ہے, مطلب
کیا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا سرے سے، اور وہ بھی صحرائے سینا اور اس سے متصل عسکری قسم کے جو معاملات ہیں ان معاہدے سے باہر آ رہے ہیں. یا مثلاً پتہ نہیں یو اے ای نے ابھی تک اعلان کیا کہ فلاں جو ایئر شو ہونے جا رہا ہے یا کوئی ملٹری پریڈز ہونے جا رہی ہیں اس سے اسرائیل کو ہم بے دخل کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بہت ہی نمائشی قسم کے اقدامات ہیں اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے ایران کو بہرحال انٹرنیشنل لیول پہ اپنی فوٹنگ کو برقرار رکھنا ہے، اس بات کو انشور کرنا ہے کہ فی الحال مثلا ان کی جو نیوکلیئر پالیسیز ہیں وہ کسی بھی طرح نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں ہے، وہ سول نیوکلیئر پالیسیز ہیں اور وہ پرامن ہے، کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. یہ فی الحال ایک بڑا چیلنج رہے گا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ ایران میں بھی عوام کے اندر ایک کلیئر ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. عوام میں ایک بڑا حصہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے یا اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ہم ویسٹ سے اپنے تعلقات کو فوراً سے خراب نہ کریں. مثلاً ایک حد تک ہم چلیں، ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں اور معاملہ ہے، لیکن جو ممالک اپنا ایک سافٹ فیس رکھتے ہیں وہ ایک چیلنج بنا دیتے ہیں پھر عوام کے لیے. عوام کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ اسی کا دوسرا رخ ہے. تو عوام یہ ڈیمانڈ کرتی ہے یا عوام یہ رائے رکھتی ہے کہ ہمیں ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، مثلاً جرمنی ہے، فرانس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سارے پولیٹیکل ایشوز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ حالانکہ اگر ایران میں ابھی میرا خیال ہے آج یا کل گزشتہ کل ہو چکا ہوگا یا آج ہونا ہے، ایک بند کمرے کا اجلاس کال کیا گیا تھا جو ان سارے معاملات کو ڈسکس کرے گا اور اس کے اوپر دوبارہ سے ایک رائے بنائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ احتیاطوں کے ساتھ اور کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی اے ای کو دوبارہ ان کرنا ہی ہوگا تاکہ اسنیپ بیک میکینزم کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ آن ٹیبل موجود ہو نیگوشیٹ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا تھوڑا یہ بھی بتائے گا کہ جو ایران کا رسپانس تھا اس ساری سچویشن میں جو قطر اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہی ہے وہ کیا رہی، اور اس وقت جو اب نیئر فیوچر میں ہم کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پریسائزلی، یعنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ٹرمپ کی بھی نیگوشیشن چل رہی ہیں قطر پہ کہ بھی آپ زیادہ بڑے حملے نہ کرو، اور سر جو بھی ان کے بیچ میں ڈسکشنز چل رہی ہیں ان کے ریٹیلیشن پروگرام کے حوالے سے یا جو بھی، تو ان چیزوں کو کلیکٹیولی آپ کس طرح کنکلوڈ کریں گے ساری ڈسکشن کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایران کا اس میں الگ سے ایک پارٹی بننا خود اس موقف کو کمزور کرے گا. ایران کا اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے یا جو دشمنی ہے وہ سب جانتے ہیں. سو ایران کو اس وقت میں جو مثلا جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کسی طرح ایز اے کیٹلسٹ پرفارم کر سکے تاکہ عرب ممالک خود سے ڈیسیجن لیں. چونکہ اگر ایران کچھ بھی، یعنی ایران کے ایک پارلیمنٹرین نے بڑی مطلب ظاہر ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمائشی بہت امپورٹنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بیلسٹک میزائل دینے کے لیے تیار ہیں اگر ایران اگر قطر اپنے جو ہے نا غیر ملکی فوجوں کو نکال دے. آبویسلی دیٹ مینس کہ امریکہ کو اپنے ملک سے نکال دے، کیونکہ نہیں ہونے والا، لیکن عوامی سطح پر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. سو میرا خیال ہے او ای سی کی کانفرنس کال ہوئی ہے، آئندہ ایک دو دنوں میں ہم دیکھتے ہیں ایرانین پریزیڈنٹ خود جا رہے ہیں. کتنا اسٹرانگلی او آئی سی اس کے اوپر کچھ ڈیسیجن لے پاتا ہے. ایران کی طرف سے جو مسلسل چیز پوش کی جا رہی ہے وہ وہی آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ معاملہ فلسطین پہ رکنے والا نہیں ہے. اسرائیل اگر پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیتا ہے، غزہ کو ٹرمپ کے حوالے کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ ہو جاتا ہے، اگلے ہی روز آپ دیکھیں گے کہ پھر اردن اور مصر اور شام اور فلاں فلاں یہ سارے علاقے بھی قبضے میں آنا شروع ہو جائیں گے. اگلے مذاکرات آپ گریٹر اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں کے لیے کر رہے ہوں گے. سو ابھی یہ کنٹین نہیں ہوگا فلسطین کے اوپر. اگلے مذاکرات آپ بیٹھ کے کر رہے ہوں گے کہ شام کے فلاں علاقے ہیں وہ بھی مثلا اسرائیل چاہے گا کہ وہ لے لے، مصر کے علاقے لے لے، اردن کے علاقے لے لے، اور سعودیہ کے علاقے لے لے، عراق کے علاقے لے لے. یہ جو ہونے والا ہے. سو یہ مثلا اس بات کا باور کرنا، اس بات کو عرب ممالک کو متوجہ کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ایران کے لیے ایک سافٹ امیج بن چکا ہے. اور ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں ایک بہت بڑا پریشر جو حزب اللہ کے اوپر آ رہا تھا، ہمیں وہاں پہ ریلیف ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے عوامی سطح پہ. کم سے کم عوام کے لیے چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ معاملہ مذاکرات سے، ایشورٹیز سے، گارنٹیز سے حل ہونے والا نہیں ہے. اگر قطر محفوظ نہیں ہے تو لبنان تو کسی صورت محفوظ نہیں ہے. اگر قطر محفوظ نہیں ہے تو مثلا سیریا کا حال دیکھ لیا، سو اور بھی کوئی ملک محفوظ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں تھوڑی سی آسان ہوں گی. اگین صرف ایک چیز ہے جو اسرائیل کو کامیاب کر سکتی ہے، اور وہ عربوں کی بے ہمتی، بے حمیتی، بے شرمی اور بزدلی ہے اور نالائقی ہے کہ جو ان کو مثلا اس اتنے چیزیں کلیئر ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے،
اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ کوئی سچویشن مثلا ان کے لیے پازیٹیو نظر نہیں آتی. بالکل. اور اس میں آپ یہ بتائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کیا اس کا کیا موقف اس ٹائم پہ ہے، یا کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ کے پاکستان اس پہ ہم نے کیا ابھی تک سوچ بہت رہا پازیٹیو ہے؟ دیکھا، یعنی جون میں پاکستان کا جو اسپیچ تھی پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو کی، دیٹ واز ویری پازیٹیو. اگرچہ ظاہر ہے کہ ہم ٹو اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے، اور اگرچہ ہم ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے تھے ایبٹ آباد والے امریکن اٹیک کی وجہ سے، اور ہم اس پہ یہ کھل کر نہیں کہہ سکے کہ دیٹ واز این ایکنالجڈ ٹیررسٹ، اور حماس والے جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. ہم نے یہ کھل کر نہیں کہا، اگرچہ ہم آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، لیکن بہرحال اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا اور اچھا جواب دینا. اور بہرحال ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے اس کو مثلاً کم سے کم بہت اچھے سے رسپونڈ کیا ہے. پرائم منسٹر کا وہاں چلے جانا ٹھیک ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی وینچر ڈھونڈنے کی کوشش ہوگی، لیکن اسٹل بالکل. یہ بات پاکستان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے معاملے میں یا اسرائیل پاکستان کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھائے گا. پاکستان کے پاس جب تک اٹامک ویپن ہے، اسرائیل پاکستان کو تھریٹ کنسیڈر کرے گا. آپ جتنا مرضی سافٹ ہو جائیں، آپ مثلاً امریکہ کے ساتھ جتنی مرضی ڈیلز کر لیں، اسرائیل اس وقت تک پاکستان کی تباہی سے یا پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے سے دور نہیں ہوگا جب تک آپ کا اٹامک ویپن جو ہے وہ پوری طرح ڈیفیوز نہیں ہوگا، خدا نخواستہ. سو بہرحال یعنی ہم سیریا کو دیکھ چکے ہیں، سیریا میں اسرائیل نے کوئی ایک جہاز بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کی اپنی پسند کی گورنمنٹ آ گئی اور سب کچھ ہو گیا. تو وہ نہیں ہونے والا. تو پاکستان میرا خیال ہے اس معاملے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں، اور میرا خیال ہے اس میں ابھی تک ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ عوام میں، حکومت میں، عسکری طاقتوں میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، ریاکٹ کرنے میں مختلف ہو سکتا ہے، پالیسی لیول پہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل کی مخالفت اور اسرائیل کو موقع نہ دینے کے اوپر ہم سب سیم پیج پہ ہیں الحمدللہ. اور یہ میرا خیال ہے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے. بہت بہت شکریہ زین آپ کی وقت اور شمولیت کے لیے اس اہم موضوع کے اوپر ایک اچھا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے اس وقت عالمی سطح پر بہت ہم بہت سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنس اپنی جو ہے وہ کریٹ کریں، ایک اپنی انڈیپینڈنس کی حفاظت کریں، چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہو، اکنامیکلی ہو، فائنینشلی ہو، یا مطلب کوئی بھی فارم آف چاہے ثقافت اور کلچر کے عنوان سے ہو. ہمیں پتا ہو کہ ہماری یہ چیزیں ہیں اور ہمیں اس نہج تک، اس لیول تک پہنچنا ہے. نہ ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں آئیں، اور نہ ایک دوسرے کے یعنی اپنی جو ایک آئیڈینٹی اللہ نے دی ہے ہمیں جس بھی حوالے سے، جس بھی ملک کو، تو وہ اس کو اون کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو پریزرو کرنا، یہ ہمارا اخلاقی، آئینی، دینی، یا یہ کہہ لیں کہ انسانی ایک حق بھی ہے. تو کوئی بھی ملک جب یہ پروٹیکشن کرتا ہے اور دوسرا ملک اس میں کسی بھی طرح کا خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسانیت کا ہی دشمن ہے، کیونکہ وہ انسان کی اپنی ذاتی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ سبوتاش کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے کس طریقے سے سٹینڈ لیتے ہیں، کیا سٹینڈ لیتے ہیں، اور کس طرح سے ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں. ہم آپ سب کے شکر گزار ہوں گے، اور جو ہے اب اسی پیغام کے ساتھ اجازت بھی چاہیں گے کہ اپنے غزہ کے اور لبنان کے، شام کے، اور ساری جو ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں ان کی جو مظلومیت کو شیئر کرنا مت بھولیں، ان کے ساتھ دینا مت بھولیں. جو بھی آپ کے حق پاس پاسبلٹی ہے حق کا ساتھ دینے کے حوالے سے، وہ آپ ضرور دیں، تاکہ ہم کل کو جب خدا کے سامنے جائیں گے تو اس ضمن میں جو ہے ایک ہمارا ایک رول بنتا ہے، اور اس رول کو ہمیں ادا کرنا ہے. اور وہ رول تب تک ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم ان ریالٹیز کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا نہ شروع کر دیں. اور جب ہم ان حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے خدا کی نسبت مادیت پرستی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یا ایسی طاقتوں اور قوتوں کو جو شیطانی ہیں ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور اس کی پرستش میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ خدا پر سے یقین اٹھ چکا ہے اور ان چیزوں کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے. سو ہم کوشش کریں کہ ایز سر نو اپنی توحید کا جو ہے نا وہ تجزیہ کریں، اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. غزہ کی بہن بھائیوں کو بالکل مت بھولیں، اور جہاں جہاں بھی مظلومین جہاں ہیں ان سب کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، اور اس کے لیے جو آپ کے پاس ایبلٹی ہے، قابلیت ہے، ہنر ہے، اس کو مثبت، پروڈکٹیو اور لیگل انداز سے استعمال کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.